बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क में बेयकीनी और मायूसी का माहौल बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल अनारकी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जो तनाव माजी में इदारों के माबैन नज़र आता था, वो तनाव अब इदारों के अंदर दिखाई दे रहा है, जिससे इदारों के मजीद कमज़ोर होने का तासुर बढ़ रहा है। मौजूदा दौर हुकूमत में जो सबसे ख़तरनाक तासुर पैदा हुआ है, वो इंसाफ और कानून की कमज़ोरी का तासुर है। स्टेट की रिट कमज़ोर पड़ रही है। ना कोई रोकने वाला, यानी ना कोई रोके ना कोई टोके, ये वाला मामला है। जुल्म होगा लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा, करप्शन होगी लेकिन कसूरवार नहीं पकड़े जाएंगे, ख़वातीन की इज्जत और इस्मत तार तार होगी और हम उस पर बहस करते रह जाएंगे कि इस्मत लूटने वाला मुजरिम है या जिसकी इस्मत लूटी गई। वज़ीर आज़म की भी जान को खतरा है और अवाम के ईमान को खतरा है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, जराइम बढ़ते हैं, तो यकीनी तौर पर ये ईमान के दायरे इख्तियार से बाहर निकलने वाली बात होती है। अब इसको ना रोकने की कोशिश नजर आती है, ना ये वाक़यात किसी के रोके से रुक रहे हैं। तो बज़ाहिर हालात जितने ख़राब नज़र आ रहे हैं, सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। पिछले 3 साल में कोई इदारा भी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सका। फ़ौज के अलावा शायद ही कोई ऐसा इदारा रह गया हो जिसके सरबराहान को तब्दील ना किया गया हो, और उसकी एक बड़ी लंबी तादाद है। कई वज़ीर ख़जाना, कई वज़ीर रेलवे, कई वज़ीर ज़राअत और कई सेक्रेटरी, कई चीफ सेक्रेटरी, कई IG, एक लंबी लिस्ट है। 3 बार वज़ीर ख़जाना, 3 बार वज़ीर दाखिला, 5 बार सेक्रेटरी दाखिला, 4 वज़ीर इत्तलात और FBR के 6 चेयरमैन। तो फिर माशी हालात क्या होंगे? इसके अलावा तब्दील होने वालों की एक लंबी फौज जफर मौज है। वज़रा, मशीरों और तर्जमानों की फौज अलग है, जो सवाए अपोजिशन को बुरा भला कहने के कोई काम नहीं करती। तो पिछले कई दिनों से हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर बहस हो रही है, लेकिन उस बहस को अगर हतमी नताइज तक पहुँचाना है तो ये देखना होगा कि इदारों के अंदर क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, या इदारों ने कोई ग्रो किया है, या इदारों के अंदर तकसीम हुई है। तो रेलवे, पुलिस और कोई महकमा ले लें, और अब तो अदलिया भी उस पर इसमें शामिल होने लगी है। तो इन सब हालात की अपोजिशन भी बराबर की जिम्मेदार समझी जा सकती है, क्योंकि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करती, हुकूमत परफॉर्म नहीं करती, गवर्नेंस बेहतर नहीं होती, तो फिर दूसरी तरफ अपोजिशन होती है जो कि अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। लेकिन अपोजिशन या तो हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई की वजह से पहले कॉर्नर रही, लेकिन जब अपोजिशन को परफॉर्म करने का मौका मिला तो वो भी अवामी ताकत और जमहूरी रास्तों को छोड़कर चोर दरवाजों और बंद कमरों में मामला तय करने को तरजीह दे रही है। तो पहली बार ये देखने में आ रहा है कि लोग ना शादी की तकरीब में खुश होते हैं, ना गमी की तकरीबात को छोड़ते हैं। मरीम नवाज के बेटे का निकाह हो तो वहां भी लोग एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं, और कोई अरबों रुपए लूट कर कब्र में जा सोए तो उसके जनाजे पर भी एहतजाज करते हैं। यानी ना खुशी की परवाह है, ना गमी की परवाह है। तो मुआशरे की इस बुरी तरह तकसीम का जिम्मेदार कौन है? तो ये कहना गलत ना होगा कि मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, जिन्होंने बड़े बड़े आम ओहदों पर नालायक और कमजोर अफराद को बिठाकर इदारों को पहले से कहीं ज्यादा कमजोर कर दिया। क्योंकि नालायक शख्स ना फैसले ले सकता है, ना किसी को फैसले करने देता है, ना किसी फैसले पर अमल होने देता है। और शेर रशीद के बकौल हमने तो काम ही नहीं किया, तो करप्शन कहां से करते? तो ये है सूरत हाल। और बदकिस्मती की बात यह है कि जिन लोगों को इस मुल्क का कस्टोडियन समझा जाता है, जिनकी आवाम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, वो इस सूरत हाल का ना एहसास कर पा रहे हैं, ना अदराक कर पा रहे हैं, बल्कि वो भी इसमें बराबर के शरीक नजर आते हैं। तो कहना पड़ता है किससे फरियाद करे, किससे मुनसफी चाहें। अब दूसरी तरफ अगर अपोजिशन को देखें तो उसमें नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं, वो भी लगता यूँ है कि वो भी अब ठंडे होकर बैठ गए हैं। और जिन लोगों को की वजह से पहले इक़्तिदार से फारग हुए थे, उन्होंने दोबारा उनको घेरे में ले लिया है। तो नवाज शरीफ के पिछले 1-2 माह में या 3 माह में खासकर वो जलसे जुलूसों के बाद होने वालों फैसलों को देखें
تو لگتا یوں ہے کہ وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے ہیں. وہ اب بھی اس ملک کے پاپولر لیڈر ہیں لیکن ان کے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو انہیں غلط مشورے دے رہے ہیں, اور غلط وقت غلط مشورے, اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ مشورے مان بھی لیے جائے تو اس کا نتیجہ اچھا کیسے نکل سکتا ہے. نواز شریف پچھلے 3 سال سے حکومت کے اعصاب پر بری طرح حاوی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, اور حکومت بھی اپوزیشن پر چڑھی ہوئی ہے اور اپوزیشن کی عوام میں پذیرائی بڑھی بھی ہے, لیکن ان سیاسی حالات سے اپوزیشن فائدہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوئی. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپوزیشن نے 3 سال حکومت کو کام کرنے کا موقع دے دیا ہے, اور وہ اگلے 2 سال بھی حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اپوزیشن کے ساتھ اختلافات یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی خواہش نے عمران خان کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنے میں خاصی مدد فراہم کر دی ہے. اور اب اگر حکومت یا اس کے حامی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بچانے میں کامیاب رہے ہیں اور اپوزیشن سے زیادہ مضبوط ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ نواز شریف کو عوام کی طاقت میسر ہے لیکن وہ عوام کو قیادت میسر نہیں کر پا رہے, اور اب اس کے اثرات ان کی پارٹی کے اندر بھی دکھائی دے رہے ہیں. مفتہ اسماعیل جن کو جیل میں رکھا گیا, نیب نے انہیں قید کیا, لیکن پارٹی کے اندر معاملات اور وہی فرسٹریشن, وہی مایوسی, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. تو اور بھی مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب خود فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. پچھلے 8-10 ضمنی الیکشن جیتنے سے جو فضا مسلم لیگ نون کے حق میں ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, اب وہ گزرتے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہے وہ ریئلٹی, گراؤنڈ ریئلٹی جو کہ مسلم لیگ نون کو سمجھنی چاہیے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی کمزوری نے حکومت کو ایک بار پھر کھل کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا ہے. اب حکومت کھل کر کھیل رہی ہے, اور کھل کر کھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کر رہی ہے. اب چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا معاملہ ہو, ججوں کو کھلے عام پلاٹ دیے جا رہے ہوں, اختیارات کے نجائز استعمال ہو رہا ہو, میڈیا کی آزادی سلب کرنے والا بل ہو, یا پھر معاشرے میں بڑھتی ہوئی فرسٹریشن ہو, تو بے چینی اور انارکی کا ماحول اسی طرح پیدا ہوتا ہے. نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا ہے. جب انصاف کے اداروں کے بارے میں کھل کر یہ بات کی جا رہی ہو کہ اب وہ بھی بائسڈ ہے, ان کا بھی جھکاؤ کسی طرف ہے, ججوں میں تقسیم دکھائی دے رہی ہو, وکلا یہ بات کر رہے ہو, وکلا کہہ رہے ہو کہ وہ ان کے ادارے پرفارم نہ کر رہے ہو, تو وہ ادارے جن کے بارے میں پختہ تصور موجود تھا پچھلے کم از کم 72 سال میں, 69 سال تو یہ تاثر رہا کہ وہ معتبر ہیں, عوام ان پر اعتبار کرتے ہیں, ان پر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ کرپشن اور رشوت جو نچلی سطح پر تھی وہ سطح آپ پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ ہے پچھلے 3 سال کا لب لباب. اور آج کل جتنے حالات و واقعات آپ دیکھیں, جو واقعات بڑھ رہے ہیں جن میں خواتین کے ساتھ تشدد, اور پھر معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گتم ہونا, گالم گلوچ, یہ سب انٹرنل طور پر حالات اتنے خراب ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہے, لیکن اگر کوئی ڈیپ روٹڈ جا کر ان کے اوپر بات کرے, ماضی میں بھی جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے اس میں دشمن ملک ملوث ہے, اس میں انڈیا ملوث ہے, اس میں را ملوث ہے, اس میں فلانی قوت کام کر رہی ہے. لیکن اب تو یہ ساری قوتیں الحمدللہ ہماری ایجنسیوں نے اٹھا کے پھینک دی ہیں. طالبان والا معاملہ بھی سیٹل ہو رہا ہے, افغانستان میں بھی ہم نے انڈیا کو کھاڑ پھینکا ہے, ہماری مغربی مشرقی سرحد پہ باڑ لگی ہوئی ہے. تو اب انٹرنلی جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اس کا ذمہ دار اب بھی ہم بیرونی قوتوں کو ٹھہرائیں گے یا اس میں ہماری اپنی کوئی غلطی ہے؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو حالات ہیں آگے چل کر وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں, اور اس کو خرابی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا بدقسمتی سے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. تو جسٹس قاضی فائزہ نے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے, اور حکومت سے مستعار لیے گئے رجسٹرار سپریم کورٹ پر بھی شدید اعتراض کیے ہیں.
جسٹس قاضی فیصل نے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا ہے جس کے مطابق صحافیوں کے ساتھ ہونے والے مبینہ سلوک پر 2 رکنی بینچ بنایا گیا تھا جس نے آج خود نوٹس لیا تھا۔ اس بینچ کے بعد ایک 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا، لیکن اس فیصلے سے 2 رکنی بینچ کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ تو جسٹس قاضی فائزہ کے مطابق آئین پاکستان میں سپریم کورٹ کا یہ دائرہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے بنائے بینچ کے امور کی مانیٹرنگ کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق 5 رکنی بینچ کو مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ 5 رکنی بینچ نے سماعت جاری رکھی تو یہ اختیارات سے تجاوز ہوگا۔ تو سپریم کورٹ میں بڑا دلچسپ معاملہ پیش آیا ہے جس میں 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا تھا۔ یہ بینچ اس وقت بنایا گیا جب جسٹس قاضی فائزہ نے 2 رکنی بینچ بنایا ایک شکایت کے اوپر۔ یہ پچھلے دنوں بہت سے صحافی جو ہے انہیں اغوا کیا گیا جس میں حامد میر کے بھائی عمران میر تھے، شفقت تھے اور اس طرح کے صحافی تھے جن کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا یا سرکاری اداروں نے اٹھایا، بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے اوپر الزامات تھے۔ تو ان سب نے جا کے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے پیش ہو کر اس کی شکایت کی اور اس شکایت کے اوپر جسٹس قاضی فائزہ نے اس کا آج کو نوٹس لیا اور 2 رکنی لارجر بینچ بنا دیا۔ لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے اس 2 رکنی لارجر بینچ کے اوپر ایک 5 رکنی لارجر بینچ بنایا جس کی سماعت کی گئی، تو اس پر ایک خط لکھا جسٹس قاضی فائزہ نے جس میں کہا کہ 5 رکنی بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ خط کے متن کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے اور وہ خود کو منصف اور آئینی ماہر سمجھتے ہیں۔ رجسٹرار نے فوری نوٹس لیا اور 6 صفحات پر مشتمل نوٹ چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ مقرر کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اور سرکاری ملازم کو رجسٹرار مقرر کرنا موجودہ افسران کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ عدلیہ نے ڈیپوٹیشن پر آئے ملازمین کو واپس بھیجا، لیکن ملازم رجسٹرار سپریم کورٹ کام کر رہا ہے اور رجسٹرار سپریم کورٹ اس سے قبل وزیر اعظم آفس میں کام کر رہے ہیں۔ تو رجسٹرار کی تعیناتی پہ خط میں سوال اٹھائے گئے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو حکومت سے ڈیپوٹیشن پر رجسٹرار نہیں لینا چاہیے تھا۔ ایک بار نامعلوم نمبر سے وصول ہونے والے واٹس ایپ میسج پر آج خود نوٹس لیا گیا، تو واٹس ایپ آج خود نوٹس کی وجہ سے قومی خزانے کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ حد کے متن کے مطابق اگر سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنایا جائے اور دوسرا اس کی مانیٹرنگ شروع کر دے تو نظام عدل زمین بوس ہو جائے گا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بینچ میں موجود اپنے ہی جج کو نکال کر نیا بینچ تشکیل دے دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بعد میں الگ حکم نامہ جاری کیا، لیکن سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس معاملے پر تاحال غور نہیں کیا گیا۔ تو جسٹس قاضی فائزہ نے خط میں یہ لکھا کہ کچھ چیف جسٹس صاحبان کی خواہش ہے کہ وہ بلا روک ٹوک اختیارات کو اپنے پاس رکھے، تو چیف جسٹس یہ تعین نہیں کر سکتے کون سا کیس کس بینچ میں مقرر ہوگا۔ انہوں نے اختیار میں کہا، اپنے خط میں کہا کہ بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں نے کبھی مجوزہ کاسٹ لسٹ جاری نہیں کی۔ جسٹس قاضی فائزہ کے مطابق ریکڈ کیس میں پاکستان کو عالمی مقدمہ بازی کا سامنا کرنا پڑا اور 6.4 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا، اس کا بھی نوٹس لیا گیا تھا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ عدلیہ میں تقسیم ہے، تو مجھے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے عوامی تاثر کی بنیاد پر طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس میں لارجر بینچ بنا کر جسٹس مقبول باقر کو بینچ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ خط لکھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ یہ کیس بڑا دلچسپ ہے اور اس کیس میں جسٹس قاضی فائزہ نے 2 رپورٹرز کو مبینہ طور پر حراست میں لیے جانے کے بعد ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے سرکاری اداروں سے جواب مانگا تھا اور اس معاملے کو قائم مقام چیف جسٹس نے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے وہ 2 رکنی بینچ کی جگہ 5 رکنی بینچ مقرر کیا جو انہوں نے اپنی سربراہی میں مقرر کیا۔ اب اس میں بہت سی بحث ہو رہی ہے کہ کیا جو نیا بینچ بنایا گیا اس میں جسٹس قاضی فائزہ کو یا جس بینچ نے نوٹس لیا تھا اس کو شامل کیا جانا چاہیے تھا یا 2 رکنی بینچ کو آگاہ کیا جانا چاہیے تھا کہ ایک نیا بینچ بن رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جب 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ عدالت کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کی بھی باقاعدہ درخواست دائر کیے بغیر
معاملے کو ٹیک اپ کر لے، اور یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ ججوں کو کیس جو ہے وہ ڈپیوٹ کرے۔ تو کس قسم کا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا عدالتی یا آئینی بحران جو ہے وہ ہمیں کورٹس میں نظر آتا ہے، جس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ایک وہ لوگ جو جن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، تاثر کہہ رہا ہے کیونکہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ میں نہیں رکھنا چاہتے یا ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ بھی اس وقت عمر طیاب بندیال کے پاس وہ بھی سینئر ترین جج ہے، یعنی چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اور چیف جسٹس گلزار وہ بیرون ملک گئے ہوئے، ان کی غیر موجودگی میں جسٹس عمر طیاب بندیال چیف جسٹس کے اختیارات کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن اس ایکسرسائز کے بعد یہ تاثر ابھرا ہے کہ وہ شاید ایک کچھ ایسا بینچ بن گیا جو حکومت کو ریلیف دینا چاہتا ہے، اور وہ بینچ جس نے معاملے کا نوٹس لیا جس میں حکومت کی جواب طلبی ہو سکتی تھی، اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا، یا ان کو بینچ کو انہوں نے کہا کہ وہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہے سماعت کے۔ اب پچھلے دنوں ججوں کے پلاٹوں کے حوالے سے بھی معاملہ سامنے آیا، وہ بھی ابھی بہت بڑا ایک تو کیس ہے جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ججوں کے پلاٹ کینسل کیے، اور ان کا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، غیر آئینی کام ہے، غیر قانونی کام ہے۔ تو ایک اس وقت اسلام آباد کے اندر عدالتی جو معاملات ہیں ان میں ایک بہت بڑی وہ کہہ لیں کہ ویکیوم کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ فریق بن گئے ہیں، دھڑے بندی بن گئے، گروپنگ ہو گئی ہے، لابنگ ہو گئی ہے، جس میں کوئی کسی طرف کسی کا جھکاؤ ہے۔ تو عدلیہ کے حوالے سے جو تاثر اس وقت عوام کی ذہنوں میں یا بادی نظر میں نظر آ رہا ہے وہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے، اور یہ جو کھینچا تانی اب اس کیس کے اوپر ہو رہی ہے، یقینی طور پر یہ آگے چل کر اور بحران پیدا کر سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس عمر طیاب بندیال جو ہے ان کی جانب سے 5 رکنی جو بینچ بنایا گیا، لارجر بینچ، اس نے آج کیس کی سماعت کی ہے، اور اس سماعت میں بھی بہت سی اہم باتیں سامنے آئیں، لیکن جو بنیادی نکتہ تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط تھا، جس میں انہوں نے اس لارجر بینچ کو جو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اب اس معاملے میں آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے، اس پر کوئی قانونی آراء سامنے آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ہم آگے بڑھیں گے اور گفتگو کریں گے۔ رپورٹر ہمارے دوست بات کر رہے ہیں ایک پروگرام میں، اور وہ بھی بڑا اہم ایشو ہے، وہ ہے خان صاحب کی، یعنی وزیر اعظم پاکستان کی کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی گردش کر رہی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست۔ لاہور میں ہو چکا ہے، اور ہمارے افواج پاکستان کے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں، اور پھر یہ کہ پاکستان ریزسٹ کر رہا ہے، اس وقت ڈکٹیشن نہیں لے رہا پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ، تو ایسے حالات میں وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا چاہیے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ کیونکہ بنی گالہ کی آپ نے بھی لوکیشن دیکھی ہوئی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ فول پروف سیکورٹی دے سکیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا نہیں ہوں، پہلے کچھ دن وہ رہے بھی تھے میرا خیال ہے جی ہاں، پہلے پی ایم ہاؤس میں، جی ہاں، تو پھر اچانک پھر فیصلہ کر کے ادھر چلے گئے۔ تو یہ میرا نہیں خیال ہے، جو بھی ان کو مشورہ دے رہا ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے، بس ادب یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ریاستی ادارے اور سیکیورٹی آپریٹرز کی رائے پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی پسند یا ناپسند یا اپنی کنوینئنس یا اپنی کیجول اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اور پاپولر سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کسی صورت بھی ہندوستان ہو اور کئی دوسری طاقتوں کو اب، اور بہت سارے لوگ اس وقت اپنے افغانستان کی صورتحال کے بعد اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، تو وہ ان کو سپیس، ان کو اسکیپ گوٹ یا کیا کہنا چاہیے، اسکیپ گوٹ، یا ان کو کوئی اور ہی تخریب کاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کہہ سکے دیکھا جی وہ دیکھے پھر ہم نے یہ کرا دیا۔ تو یہ جاگن سائی کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، اور وزیر اعظم سے قوم کی طرف سے اپیل ہے کہ وہ اس بات پر کان دھرے، اور جیسے اور بہت ساری باتوں میں وہ مطلب ڈٹ جاتے ہیں جو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا،
اور ان کو پتہ ہے. تو وہ میرا مطلب یہ تو بالکل ہی اور بات ہے. یہ قوم کی پوری توقعات ان سے وابستہ ہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ مطلب اس پر کان دھریں اور فی الفور پی ایم آفس سے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ خبر زیر گردش ہے. ان سے کہا گیا کہ وہ بنی گالہ سے پرائم منسٹر ہاؤس منتقل ہو جائیں. اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا افسانہ ہے, لیکن چونکہ یہ بات سیکیورٹی اداروں کی طرف سے آئی ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی بات ماننے کے پابند ہوتے ہیں. لیکن اگر خان صاحب نہیں مان رہے اور وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ وہ بنی گالہ رہنا چاہتے ہیں, وہ وزیراعظم ہاؤس شفٹ نہیں ہو رہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ تو اب اس بات پر خاصے پریشان ہیں کہ کیا بنی گالہ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہو سکتی. کون سی ایسی سرگرمیاں ہیں جن کے آپ کو راز افشا ہونے کا خطرہ ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس ایک سیکیور جگہ ہے اور آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, تو آپ کو سیکیورٹی اداروں کے کہنے پر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رہنا چاہیے. وہ زیادہ سیکور علاقہ ہے, اور ویسے بھی آپ کوئی پی ٹی اے کے پرائم منسٹر تو ہے نہیں, آپ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. تو اب اس بات پر اگر لوگ اعتراض نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جو کچھ بنی گالہ میں ہوتا ہے, اب بنی گالہ کی درجنوں کہانیاں ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. اب ایک پرائم منسٹر ہاؤس جس میں بہت ساری سرکاری آنکھیں ہوتی ہیں, خود پرائم منسٹر سرکاری ڈیوٹی پر ہوتا ہے, اگر وہ بھی اس میں نہیں رہتا اور اپنی رہائش گاہ پر مقیم ہے, اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یا تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کے اخراجات جو ہے وہ کم ہو گئے, ان کے اپنے اخراجات ہیں, بنی گالہ کے اپنے اخراجات ہیں, تو کچھ تو ہے جو پھر دال میں وہ کہتے ہیں کالا ہے. عام حالات کی بات تو چھوڑیں, اس وقت تو بقول آپ کے حالات خراب ہے, اور میں بھی اپنے انٹرویو میں نے کہا کہ جی حالات بہت خراب ہے, تو پھر ان کی حفاظت تو بنتی ہے. اور اگر وہ بزد ہے, وہ مضر ہے, وہ سیکورٹی اداروں کی نہیں سن رہے, وہ کسی کی بھی نہیں سن رہے, تو یہ تو پھر خود سری والی بات ہے. خان صاحب کو وزیراعظم ہاؤس میں منتقل ہونے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی ذات کو مد نظر رکھے, بلکہ وہ قوم کے اور پاکستان کے فیوچر کو مد نظر رکھے. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ان حالات میں ہمارے پرائم منسٹر کو کچھ ہوتا ہے تو ہمارے لیے اور مزید مشکلات پیدا ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں اس بات پر کو مانتے اور بزد رہتے ہیں تو پھر ان کے مخالفین تو یہی سمجھیں گے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو وہ شاید پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں, خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. اور سوشل میڈیا پر تو بہت سی باتیں ویسے ہی زبان زد عام ہے. ہم ذرا مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو کوٹ کرتے ہوئے احتیاط کرنا پڑتی ہے. لیکن جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ بات تو بنائیں گے, لوگ سو چیزیں منسوب کر سکتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر اس لیے نہیں جاتے. تو میرا خیال ہے سیکیورٹی اداروں کی بات پر کان دھرنے چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی. امریکی ڈالر 167 روپے کا ہو گیا. کل ہی 3.25 ارب ڈالر آئے آئی ایم ایف سے. تو آئی ایم ایف سے ڈالر آنے کے بعد اصولی طور پر پاکستان کی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کم ہونی چاہیے تھی, لیکن ڈالر ہو گیا ہے 167 روپے کا. تو ایک دن میں ڈالر کی قیمت میں 1.5 روپے اضافہ. تو یہ ہے پاکستان کی کے اندر جو ڈالر کو لے کے ایک بہت بڑا وبال کھڑا کیا گیا اور کہا گیا جی پاکستان میں چونکہ ڈالر کی بڑی قلت ہے, اس وجہ سے ڈالر مہنگا ہوا اور مہنگائی ہوئی اور معیشت ڈاما ڈول ہوئی. آج 3.25 ارب ڈالر اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر, اور مہنگائی اس سے بھی زیادہ, اور ڈالر 167 روپے کا. تو پھر اس حوالے سے لوگ ٹھیک ہی بات کر رہے ہیں. جب شوکت علی صاحب وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت ڈالر کوئی 160 پلس کا تھا. اس کے آنے کے بعد یہ ڈالر آہستہ آہستہ گرا اور 154 روپے کا ہو گیا. تو قوم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ پاکستان کی معیشت بڑی آئیڈیل ہو گئی ہے اور گروتھ ریٹ بڑھنے والا ہے. اس وجہ سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے اور اب گرنا شروع ہو گیا ہے, روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے. تو یہ سارے عقدے اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں
کہ ڈالر 154 پہ واپس نہیں گیا تھا, لے جایا گیا تھا, اور حکومت چاہے تو ڈالر کی قیمت کم کر سکتی ہے. یہ ہمیں شوکت ترین صاحب نے وزارت خزانہ سنبھالنے کے بعد اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ڈالر اوپر جانا یا نیچے لے جانا یہ حکومتوں کے اختیار میں ہوتا ہے. ایسے نہیں ساکھ ڈار صاحب ڈالر کو 160 سے واپس 100 روپے میں لے گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک عرصے تک اس کو سٹیبل کر کے رکھا. تو یہ کام موجودہ حکومت کو بھی آتا ہے. اب 154 پہ ڈالر کیوں گیا تھا اور 167 پہ کیوں گیا تھا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب 154 پہ ڈالر کو لے جا کر بڑے پیمانے پر ڈالر کی بائنگ کی گئی. اب وہ ڈالر بھی تو بیچنا ہے, وہ ڈالر 167 روپے کا بیچا جا رہا ہے. 13 روپے پر ڈالر پیسے کمائے جا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہوگا. یہ آپ کو کوئی چند دن بعد حکومت رہے نہ رہے یا جب بھی وقت آئے گا تو یہ کہانی کھل کر سامنے آئے گی کہ ڈالر نیچے کیسے لے جایا گیا اور پھر ڈالر کو روپے کا فری فال کیسے ہوا, اور اب ڈالر 167 روپے کا خدا کا خوف کرے 3.25 ارب ڈالر آئے اور وہ کھیسے میں چلے گئے, یعنی پتہ ہی نہیں چلا. قوم کو بھی اس کا کوئی ریلیف نہیں. ہم نے بجلی بھی مہنگی کرنی ہے, گیس بھی مہنگی کرنی ہے, مہنگائی بھی کرنی ہے, IMF کے شرائط بھی ماننے ہیں, اور اس کے سیکرٹری ہمارا جو معاون خصوصی برائے خزانہ تھے ڈاکٹر وقار مسعود, وہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کو بتا رہے تھے جناب قوم کی حالت بڑی سدھر گئی ہے, ہم اگلے سال کے آخر تک جو وہ 5.8 گروتھ ریٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. سارا جھوٹ اعداد و شمار کا گورکھ دندہ کر کے قوم کو بیوقوف بنایا گیا. اب ظاہر ہے وہ مصنوعی سارا تھا, وہ مصنوعی صاحب ختم ہو گیا, مصنوعی پر ختم ہو گیا. نہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہا ہے, نہ آپ کی مہنگائی ختم ہو رہی ہے, اور نہ ہی ڈالر سستا ہو رہا ہے. تو جناب ڈالر جو ہے وہ جنہوں نے 154 میں کرایا تھا, اور وہ اب جب ڈالر بیچ لیں گے منافع کما لیں گے تو پھر شاید قوم پر رحم آ جائے اور 2-4 روپے ڈالر سستا ہو جائے. ورنہ ڈالر سے زیادہ کمائی اس وقت کسی کی نہیں ہو رہی ہے, نہ کوئی کر رہا ہے, اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے. اس کو وقت آنے پہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں یہ سامنے آئے گا. ایویں نہیں 4 وزیر خزانہ تبدیل ہو رہے اور سیکرٹری خزانہ تبدیل ہو رہے اور FBR کے چیئرمین تبدیل ہو رہے, کسی کو ٹکنے نہیں دے رہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ پہلی بار جو ہے قوم کے ساتھ ایک وہ کہتے ہیں نا معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے, ایک ڈکیتی ہو رہی ہے, ایک بہت بڑی معاشی ڈکیتی ہو رہی ہے, جس کو میری تو گزارش ہے وہ جو بڑے بڑے کامرس رپورٹر بیٹھے ہیں ذرا کاغذ پینسل لے کے بیٹھے اور ذرا سوال لگائے اس بات کا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے, کیوں ڈالر جو ہے وہ نیچے گیا اور اوپر آ رہا ہے. جو ہمیں اطلاعات ہے, جو سمجھ آ رہی بات کی, وہ تو یہی ہے کہ جناب یہ سارا جو ہے وہ گورکھ دندہ ہے اور پیسہ بڑے بڑوں کی جیب میں جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہی ہے PTI کی رہنما اندلیب عباس. اس پہ بات کرتے ہیں نواز شریف کے نواسے کی شادی کے حوالے سے کچھ ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو کہ خوشگوار نہیں تھے. وہ مناظر کیوں پیش آئے؟ میں نے چونکہ پچھلے کئی دنوں سے پروگرام نہیں کیا محرم کے ایام اور کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے, لیکن وہ ظاہر ہے یہ سب خبریں آپ تک موجود ہیں, تو اس پر حکومت کا ورژن سنتے کیا فرماتی ہے اندلیب عباس. سے یہ احتجاج کیا گیا وہ پاکستان تحریک چاہنے والے تھے اور ماننے والے تھے. آپ کے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہوا, ہم نے جو مناظر دیکھے لندن میں, کل ایک نجی تقریب تھی, ذاتی تقریب تھی, اس خوشی کا موقع تھا, اس موقع کے اوپر کیا یہ احتجاج جائز تھا؟ ذاتی جو آپ کی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی ذاتی زندگی پہ نہیں کرنا چاہیے. میرا بہت یہ اوپن سٹانس رہا ہے اور میرا ابھی بھی سٹانس ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی یو مسٹ ڈسٹنگوش. آپ ایک سیاستدان ہوتے ہوئے آپ کی فیملی اور آپ انفارچونیٹلی پبلک سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. میں بالکل کہتی ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر پبلک آپ کو کسی وجہ سے اچھا یا برا جانتی ہے تو چاہے سوشل میڈیا ہو, اور سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہاں کسی تقریب میں ہو, یہ پبلک تو نکلے گی. اب اگر جو بیان آپ کر رہے ہیں کل نکاح کا یا اس سے پہلے عابد شیر علی کا, تو عابد شیر علی کی جو ویڈیوز تھیں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا وہاں, اور یہ ایکسپلین بھی ہوا, آپ لوگوں نے چینلوں پہ بھی دکھایا کہ پبلک آرام سے کھڑی تھی, کیو لگا ہوا تھا, رش تھا ریسٹورنٹ میں. جب عابد شیر علی اور ان کے ساتھ لوگ آئے, انہوں نے کیو کو توڑ کے آگے گئے
جنہوں نے قوم کو تقسیم کرنا سکھایا ہو، دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنا سکھایا ہو، صدر، وزیر اعظم اور اہم عہدوں پر رہنے والوں کو گالیاں دینا سکھائی ہوں، چور، کرپٹ کے خطابات دیے ہوں، ان سے اخلاقیات کی توقع کرنا ہی بیکار ہے۔ یہ سمجھانا ہی مشکل ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں اور حدود کیا ہے، ان کی حدود کیا اخلاقیات کی۔ پارلیمان ایک فورم ہوتا ہے، ایک فورم کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کی روایت پوری دنیا میں ہے۔ پارلیمان ہے ہی سیاسی پلیٹ فارم، وہاں ہیٹڈ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، تو پارلیمان کے اندر اگر کسی نے کسی کو کچھ کہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بات گلی محلوں چوراہوں اور اس سے بھی زیادہ گھروں کے اندر تک پہنچ گئی ہے، اس پر بھی شرم نہیں آ رہی۔ ایک بھائی اپنی بہن کو لے کر نواز شریف اور اس کی فیملی کو چور کہنے کے لیے شادی والے گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں تماشا لگاتا ہے، خود بھی تماشا بنتا ہے، ملک کا بھی تماشا لگاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ کر کیا رہے ہیں۔ تو جو اصل باٹم لائن ہے وہ یہ کہ ہم اس بات سے یاری ہو چکے ہیں جس سے ہمیں اچھے یا برے کی تمیز ہوتی، عزت اور بغیرتی کا موازنہ ہو سکتا تھا، اب سیاست نجی زندگی پر حاوی ہو گئی ہے۔ تو جب احساس نہیں رہا اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو چور اور کرپٹ کہنے سے کوئی ہم بہت بڑا فرض ادا کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا اجر ملے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ تو مسئلہ مریم کے بیٹے کی شادی کا نہیں ہے، اس سوچ کا ہے جس نے ہمیں تماشا بنا رکھا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس ملک کا تماشا کیسے لگا رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔